अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड में मौजूद फ़खर में खुश आमदीद। पंजाब में वज़ीर आला का इंतखाब रुकवाने के लिए PTI की दरख्वास्त मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की अदालत में पहुंच चुकी है और इस वक्त 3 रुकनी बेंच जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की सरबराही में इस दरख्वास्त की समाअत कर रहा है और इसके अंदर बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब जो है मुकदमे की समाअत कर रहे हैं। और ख़बर ये है इस सारे मामले में कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब अपनी बीमारी अलालत के बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी ही सरबराही में बेंच भी बनाया है और वो उस पर मुकदमे की अब उन्होंने समाअत का आगाज़ किया है। और बुनियादी तौर पर जो PTI की इस्तदा है कि जनाब ये इलेक्शन को रुकवाया जाए और उसकी अगली तारीख दे दी जाए, तो इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जनाब आज भी PTI को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ मिल जाएगा। अब इसके लिए कौन कौन सी ग्राउंड्स उन्होंने रखी हैं और कौन कौन से जो वजूहात हैं वो उन्होंने मौजूद अदालत के सामने रखनी है, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस खबर का ताल्लुक भी पाकिस्तान के सियासी हालात से है। उसका एक हिस्सा तो मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपके सामने रखा था, लेकिन अब इस बात का कुछ इंकशाफ हो रहा है, कुछ खबरें गर्म हैं, कुछ इतलात आ रही हैं कि पिछले हफ्ते यानी एक हफ़्ता पहले 7 दिन पहले लंदन में नवाज शरीफ साहब से एक अहम शख्सियत की खुफिया मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में जो पाकिस्तान के अंदर एक अहम ओहदे पर तकर्री होनी है उसके सिलसिले में ये मुलाकात थी। और बताया ये जा रहा है कि इस मुलाकात में नवाज शरीफ साहब से इस बात की गारंटी मांगी गई है कि जनाब आप ये जो तकर्री है ये करेंगे तो कैसे करेंगे। इस खबर का जो इंकशाफ है ये एक बड़ा ही दिलचस्प चीज़ है, क्योंकि ये इंकशाफ किया है अरशद शरीफ साहब ने। अरशद शरीफ साहब आपको मालूम है भी कल ही उन्होंने रात को इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया था, वहाँ पे भी 2-3 बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उन्होंने आज इस तकर्री को लेकर 2 ट्वीट्स किए हैं। एक के अंदर उनका ये कहना है कि अपनी तकर्री के लिए आशीर्वाद लेने का सिलसिला शुरू हो गया। एक साहब की पिछले हफ्ते लंदन में नवाज शरीफ से खुफिया मुलाकात की इतलात हैं। दूसरा, यहाँ छोटे के बेटे से जून के पहले हफ्ते में मिला, तकर्री के लिए आशीर्वाद के एवज़ बाप बेटे की हुकूमत कायम रखने के लिए मुकम्मल हमायत का वादा किया गया है, शरीफ डॉक्ट्रिन। और उसके इस ट्वीट के कुछ अरसे के बाद कुछ टाइम गुजरने के बाद अरशद शरीफ साहब ने एक और ट्वीट किया और उसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ एक्सटेंशन वायर्स की जो तस्वीर है वो भी अपनी ट्वीट के साथ उसको लिंक किया। वो ट्वीट में अरशद शरीफ ने ये लिखा है कि मुझे लंबी एक्सटेंशन तार चाहिए, लंबी एक्सटेंशन तार चाहिए। एक सिंधी दोस्त ने देने का वादा किया है, लंदन वाले दोस्त ने पैगाम भेजा है, कुछ बंदोबस्त करते हैं, मैं इन पर एतबार करूं कि ये मुझे लंबी एक्सटेंशन तार दे देंगे। घर वाले कहते हैं क्यों मांगते हो, हम कुछ नया बंदोबस्त कर देते हैं, अब आप बताएं मैं क्या करूं। यानी अरशद शरीफ साहब ने बिटवीन द लाइंस कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की है। अब ये दुरुस्त है या गलत है ये अरशद शरीफ साहब जानते हैं, क्योंकि ये सिंधी दोस्त वाली बात तो इस हवाले से दुरुस्त है कि सिंधी दोस्त की तरफ से एक्सटेंशन की पेशकश की गई और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि एक मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के अंदर एक्सटेंशन की पेशकश की गई थी। लेकिन नई बात इन दोनों के अंदर, यानी ये जो दोनों ट्वीट मैंने भी आपके सामने रखे हैं, इनके अंदर 2 चीज़ें हैं, 2 नई बातें हैं। एक जो दूसरा ट्वीट है उसके अंदर जो अरशद शरीफ साहब ये कहते हैं कि घर वाले कहते हैं क्यों मांगते हो, हम कुछ नया बंदोबस्त कर देते हैं। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि इदारे के अंदर इस वक्त 2 राय पाई जा रही है और एक उसके अंदर मकतबा फ़िक्र है, वो ये कहता है कि आपको ये जो एक्सटेंशन है ये कबूल कर लेनी चाहिए, जबकि दूसरा फ़रीक ये कहता है, ये दूसरा स्कूल ऑफ थॉट का मानना ये है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नई तकर्री होनी चाहिए। और ये जो डिवीज़न है इसका इज़हार कर रहे हैं अरशद शरीफ साहब और वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो गुफ्तगू है इसके लिए ना सिर्फ कुछ पेशरफ्त हुई है बल्कि लंदन के अंदर एक मुलाकात भी हुई है और उस मुलाकात में ये जो कुछ गिव एंड टेक्स है और कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो डेवलप हुई हैं। और इसी हवाले से कल इमरान खान साहब ने जो अरशद शरीफ साहब को इंटरव्यू दिया था
وہاں پر ارشد شریف صاحب نے عمران خان صاحب سے یہ سوال بھی پوچھا تھا کہ جناب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو نومبر کے اندر تقرری ہونی ہے یہ تقرری موجودہ حکومت کرے گی؟ تو عمران خان صاحب نے اس پر یہ کہا کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کرپٹ ترین لوگ پاکستان کے سب سے بڑے طاقتور ترین عہدے پر تقرری کریں گے، اور مسلم لیگ نون کا تو شروع سے ہی یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنا بندہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس بندے کے ذریعے اپنے تمام تر جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کر سکیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان زیادہ امپورٹنٹ ہے یا چیف آف آرمی سٹاف، یہ ہمیشہ میرے مد نظر رہا ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ فوقیت دینی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب میں وزیر اعظم تھا تب بھی بہت زیادہ یہ باتیں ہوتی تھیں کہ نیا چیف آف آرمی سٹاف کون ہوگا، مجھ سے یہ پوچھا جاتا تھا، مجھے یہ بتایا جاتا تھا کہ جناب یہ جنرل فیض حمید صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف لگانا چاہتے ہیں، تو میں ان کو کہتا تھا کہ میں نے تو ابھی اس بارے میں کوئی رائے ہی قائم نہیں کی، مجھے میں نے تو ابھی سوچا نہیں، جب وقت آئے گا تب میں اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا، اور جو بھی فیصلہ کروں گا وہ میرٹ پہ کروں گا۔ اب عمران خان صاحب کا جو میرٹ ہے وہ اب سب کے سامنے ہے۔ اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بات تو کر دی کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ اپنا بندہ لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے بندے تو لگائے، لیکن انہی بندوں کے ہاتھوں مسلم لیگ نون کی حکومت کا خاتمہ بھی ہوا، چاہے وہ جنرل پرویز مشرف صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، جنرل عبدالوحید کاکڑ ہوں، خاتمہ ہوا نواز شریف صاحب کی حکومت کا خود ان کے اپنے بندوں کے ہی ہاتھوں۔ لہٰذا یہ جو ڈاکٹرن ہے یہ شاید اب اتنی زیادہ چل نہیں پائے گی، کیونکہ یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے وہاں پر مجھے اس طرح کی اطلاعات مل بھی رہی ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو بھی کی تھی اس حوالے سے کہ جو تقرری کے ایشو کو لے کر اب خود خرم دستگیر صاحب نے بھی کل پرسوں ایک نجی ٹی وی چینل کو ایک انٹرویو میں اس بات کا کہا ہے، ذکر کہ اس حوالے سے مشاورت کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے، اور سپٹمبر کے اندر یہ مشاورتی عمل کمپلیٹ ہو جائے گا، اکتوبر کے اینڈ تک یا اکتوبر کے فرسٹ ویک کے اندر، سیکنڈ ویک کے اندر اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا اعلان ہوتا کیا ہے۔ البتہ اس انٹرویو میں عمران خان صاحب کی طرف سے ایک اور انکشاف کیا گیا، بلکہ دو انکشافات کیے گئے۔ ایک انکشاف انہوں نے یہ کیا کہ اس وقت ان کی پارٹی پر مختلف جگہوں سے اس بات کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ دیں، اور اس کے لیے ان کو کچھ ویڈیوز ہیں جو دکھائی جا رہی ہیں، یعنی ویڈیوز دکھا کر رکین اسمبلی کو یا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا کہ اس فہرست میں ایک سابق وفاقی وزیر بھی ہیں جن پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، اور بلکہ کئی ٹکٹ ہولڈرز کو جو اب ضمنی الیکشنز لڑ رہے تھے وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ مجھے 2 ٹکٹ ہولڈرز نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جناب ہمیں بھی فون آیا کہ جناب آپ پی ٹی آئی کی ٹکٹ نہ لیں۔ اب جب آپ اس میں جو نقطہ ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ جب آپ الیکشنز، ابھی تو ضمنی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں نا، ضمنی الیکشن سے پہلے اگر آپ اس بات کے خود اشارے دیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت میرے خلاف کھڑی ہے، اسٹیبلشمنٹ مجھے آئسولیٹ کرنا چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ مجھے کامیاب نہیں دیکھنا چاہتی، تو آپ کے امیدواروں کا تو مورال ویسے ہی ڈاؤن ہو جائے گا، اور وہ جو لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کی نیچر کو سمجھتے ہیں، یا وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا پاور سینٹر راولپنڈی میں ہے، اسلام آباد میں نہیں ہے، اور راولپنڈی کے سامنے کھڑے ہونا بہت زیادہ مشکل صورتحال ہے، تو ایسے ماحول کے اندر ضمنی الیکشنز کے اندر عمران خان صاحب نے یہ بات کر کے خود اپنے ہی امیدواروں کے لیے ایک بہت ہی مشکل صورتحال کو پیدا کر دیا ہے، اور اب ان کے لیے یقینی طور پر مجھے اس بات کا امکان نظر آ رہا ہے کہ ان کے لیے الیکشن کو جیتنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ دوسرا انکشاف انہوں نے یہ کیا کہ میری جاسوسی کی جا رہی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا چند دن پہلے ایک مخبوط الحواس شخص کو پولیس رپورٹ کے مطابق حوالے کیا گیا ہے اسلام آباد پولیس کے، سر پہ کپڑا ڈال کر۔ اس سے پہلے یہ بات کی گئی تھی کہ ایک USB ٹائپ جو ڈیوائس ہے وہ عمران خان صاحب کے بیڈ روم میں رکھنے کی کوشش کی گئی۔ تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو جاسوسی کا عمل ہے یہ شروع کر رہے ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں، کس سے ملتا ہوں، کیا باتیں کرتا ہوں، اور یہ عمل آج سے آغاز نہیں ہوا۔ ان کا یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا کہ جب میں وزیر اعظم تھا
اس وقت سے میری جاسوسی کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور میرا جو سٹاف ہے, میرے جو گھریلو ملازمین ہیں, ان کو اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, ان کو ترغیبات دی جا رہی ہیں, ان سے کہا جا رہا ہے کہ پائے نا ساڑھے کلو پیسے لگو تو ہم دسو عمران خان کی کر رہے ہیں. اب یہاں پر بھی ایک دلچسپ صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب کے خود دائیں بائیں والے بہت سارے افراد ایسے ہیں جو باتیں وہاں تک پہنچانے میں کوئی کمی نہیں رکھتے, بلکہ ایک ملاقات میں تو ایک ملاقات کا احوال جہاں پر عمران خان صاحب نے اعلیٰ ترین شخصیت کے بارے میں کچھ غیر مناسب نامناسب قسم کی باتیں کی تھیں, تو اس میٹنگ کے ختم ہونے کے بعد ہی اسی میٹنگ میں شریک ایک اس وقت کے وزیر نے وہ تمام کی تمام باتیں ایک واٹس ایپ میسج کے ذریعے پہنچا بھی دی تھیں, جس پر سخت قسم کی ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا تھا. تو باتیں پہنچانے کے لیے نوکروں کی خدمات لینے کی ضرورت نہیں ہے, باقی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ خدمات بالمشافہ اور بلا معاوضہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی طریقے سے عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا سائفر کے حوالے سے, انہوں نے کہا جناب یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بیان دیا تھا میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے کہ تحقیقات کرنے کے بعد ہم نے حکومت کو بتا دیا تھا, اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر بھی اس بات کو سامنے رکھا تھا کہ ہماری تحقیقات کے اندر کسی قسم کی کوئی سازش کا ثبوت نہیں ملا. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب یہ میں وزیر اعظم میں تھا, تحقیقات کا آرڈر دیتا تو میں دیتا, یہ تحقیقات کس کے آرڈرز پر کی گئیں, کہاں کی گئیں تحقیقات, اور ان تحقیقات کا کیا نتیجہ نکلا. ایک ہوائی بات کر دینا بالکل مختلف ہے. تحقیقات کے لیے جو کچھ ڈاکومنٹس تھے وہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر وہ پیش نہیں کیے گئے, لہٰذا یہ جو بات ہے یہ بالکل غلط ہے. بلکہ بات حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو سائفر آیا تھا شروع میں, یہ تو شاہ محمود قریشی صاحب جو وزیر خارجہ سے, ان سے بھی چھپانے کی کوشش کی گئی. پھر وزارت خارجہ میں موجود کسی شخص نے شاہ محمود قریشی صاحب کو بتایا کہ پائے نا سائفر بھی آیا ہے, انہوں دیکھو ذرا یہ تو آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے. پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے بھرپور دباؤ ڈال کر اس سائفر کو حاصل کیا, اور اس کے بعد یہ اگلی کہانی کھلتی ہے. ادروائز تو یہ سائفر بھی ہمارے ہاتھ نہیں لگنا تھا, اس نے نیچے سے ہی کسی اور جگہ پر لاپتہ ہو جانا تھا, غائب ہو جانا تھا. پھر ساتھ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو ضروری ہے کہ جس کے پاس اتھارٹی ہے اسی کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے, یعنی وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے جو اختیارات ہیں, جو اپنی اتھارٹی ہے اس کو استعمال کر سکے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اتھارٹی کسی اور جگہ پہ ہو, ذمہ داری آپ کسی اور جگہ پر فکس کریں, یعنی ذمہ داریاں ساری کی ساری اسلام آباد ہی ہوں اور اتھارٹیز ساری کی ساری راولپنڈی پہ ہوں. یہ والی صورتحال جو ہے وہ ان کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ جناب یہ صورتحال ایسے نہیں چلے گی. اب کل کا دن اس حوالے سے بھی بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے کہ کل کا دن میں عمران خان صاحب کی موجودگی کے اندر, عمران خان صاحب کے سامنے, اور خود عمران خان صاحب نے بھی اس انٹرویو کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا کہ میری آپ کے ساتھ ہو گئی ہے ہوں پکی کٹی, تہاڈا اپنا راستہ میرا اپنا راستہ, تسی اپنی جگہ چلو میں اپنی جگہ چلا گیا, ساڈی کٹی ہے ہوں, بچے نہیں کہتے میری آپ کے ساتھ کٹی ہے, اس قسم کی انہوں نے کٹی کی ہے. لیکن وہ جو سیمینار ہوا تھا اس سیمینار کے اندر بھی بہت ہی خوفناک قسم کی باتیں کی گئیں. بلکہ ایک جرنلسٹ نے, ایک اس وقت تو وہ یوٹیوبر ہیں لیکن پہلے وہ اینکر رہ چکے ہیں, عمران ریاض خان صاحب, انہوں نے عمران صاحب کی موجودگی کے اندر جو باتیں کی, عمران خان صاحب سامنے سٹیج پر نیچے کراؤڈ کے اندر بیٹھ کر ان کی گفتگو سنتے ہوئے ہنس رہے تھے, اور وہ صاحب یہ اس بات کا انکشاف کر رہے تھے کہ جناب ہمیں آپ بلاتے ہیں, ہمیں آپ بلا کر ویڈیوز دکھاتے ہیں, آپ ہمیں فائلیں دکھاتے ہیں, آپ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے چور ہیں, یہ لوٹ کے کھا گئے آپ کا ملک, اور اس کے بعد آپ خود جا کر ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. میں تو اب یہ لڑائی لڑوں گا, میں اس لڑائی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, کیونکہ اس مرتبہ آپ کو پہلی مرتبہ اپنی ٹکر کے لوگ ملے ہیں, لہٰذا یہ اب لڑائی ہوگی اور لڑائی چلے گی. لوگ آپ سے پوچھیں گے, سوال پوچھیں گے, آپ کو جواب دینا پڑے گا, کیونکہ یہ اب 5th جنریشن جو وار ہے یہ اب موبائلز پر لڑی جا رہی ہے, اور اب آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. عمران خان صاحب سامنے بیٹھ کے ہنس رہے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک جرنلسٹ اس قسم کی جو انفارمیشن ہے اس سے انفلوئنس ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد یہ سوال بھی نہیں پوچھتا کہ جناب یہ جو ریکارڈ آپ نے ہمیں دکھایا ہے یہ عدالت میں کیوں نہیں لے کے جاتے,
عدالت میں لے کے جائے تاکہ ثابت ہو. عدالت میں نہیں لے کے جاتے, ہمیں دکھاتے ہیں آپ نے ہمیں کیا سمجھ لیا ہے. اور اس کے بعد جب وہی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ سازش نہیں ہوئی تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے نہیں ماننا, سازش تو ضرور ہوئی ہے. اور بنیادی طور پر یہ جو اس مرتبہ کا جو رویہ ہے یہ وہی 5th جنریشن وارفیئر جسے رضی دادا عمومی طور پر 5ویں پشت کی ابلاغی جنگ کہتے ہیں, یہ اسی کا حصہ ہے. اور عمران خان صاحب اس وقت اداروں کے خلاف اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہی 5th جنریشن وارفیئر ہی کھیل رہے ہیں. اس سے آگے بڑھنے کا ان کا ابھی تک کوئی ارادہ نہیں. اور ایک بات ثابت ہوگی کہ اس وقت تک جو ٹرینڈز بن رہے ہیں, اس وقت تک جو سوشل میڈیا کیمپینز چل رہی ہیں, جس طریقے سے ایک شخصیت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اس ساری کے ساری گیم پلان کے پیچھے عمران خان صاحب ہیں. اور یہ سب کچھ انہی کی آشیرواد پہ ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے ایاز امیر صاحب نے بھی جو خطاب کیا عمران خان صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے, انہوں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ اس وقت ہمیں جس صورتحال کا سامنا ہے اس کی ذمہ داری آپ دوسروں پر ڈالتے ہیں, لیکن آپ بھی ان ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو بالکل الگ نہیں کر سکتے. آپ نے تو پورے ملک کو پراپرٹی ڈیلروں کے حوالے کر دیا تھا. انفیکٹ شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہوں گے کہ جناب تسی تے سینکڑا کنالا زمینیں لے لی ہیں اور ہمیں آپ نے چھوڑ دیا پراپرٹی ڈیلروں کے رحم و کرم پر, جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس پلاٹ کی کون سی قیمت ہوگی اور اس کے ساتھ ہم نے کس طریقے سے فائلوں کے کاروبار کر کے اپنے سارے کے سارے معاملات کو چھپانا ہے. تو بلیک منی کو وائٹ کرنے کا یہی طریقے ہیں آج کل. اور کون سے طریقے ہیں؟ پلاٹ لے لو, فائل لے لو اور اس کے بعد خاموشی ہے, کسی کو پتہ نہیں چلتا کون سی ٹرانزیکشن ہوئی ہے, کہاں پہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے, کیونکہ ساری کی ساری تو فائل بیس اس وقت یہ پراپرٹی چل رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس وقت یہ سارا کام ہو رہا ہے. یہ جو ارشد شریف صاحب نے ٹویٹ کیے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ملاقاتوں کی انہوں نے خبر چھوڑی ہے, یہ جو انہوں نے لمبی تار مانگی ہے, ایکسٹینشن وائر جو مانگی ہے, یہ اپنے طور پر انہوں نے کر دیا ہے؟ نہیں, اس کے پیچھے بھی یہ جو کل کا انٹرویو ہے اسی کے اندر طے پانے والا پلان ہے جس کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کا مقصد صرف اور صرف اعلیٰ ترین شخصیت پر, چیف آف آرمی سٹاف پر, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پر دباؤ ڈالنا ہے کہ جناب آپ نے اگر ایکسٹینشن کو قبول کیا تو اس کے بعد پھر رد عمل جو اس وقت آ رہا ہے اس سے زیادہ شدید ہوگا. اور اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں اور اس الیکشنز کے اندر بالفرض محال حکومتی اتحاد ایک مرتبہ پھر اکثریت حاصل کر لیتا ہے, تو ہم ایسے نتائج کو کسی بھی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم سامنے آئیں گے, ریزنمنٹ کریں گے اور پاکستان کو مسلسل عدم استحکام کا شکار رکھیں گے. اب اس سینیریو کے اندر یہ جو اس وقت سماعت چل رہی ہے, اس میں بھی بنیادی طور پر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز نے تو کل بھی اپنی اکثریت ثابت کر دی تھی. انہوں نے ایک ہوٹل کے اندر اپنے جو ممبران ہیں ان کا ایک اجلاس کیا, 176 اراکین اسمبلی وہاں پہ موجود تھے, ایک بندہ غیر حاضر تھا. مجموعی طور پر ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمارے پاس 177 لوگ ہیں. اب اس سے کم تعداد ہے, یہ 168 کے قریب لوگ ہیں جو اس وقت اپوزیشن اتحاد کے پاس ہیں. اور 5 اراکین اسمبلی کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ الیکشن کمیشن نے آج جاری کرنے کا اعلان کر دیا ہے, کیونکہ ان کے پاس وہ اب لسٹ, وہ جو فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا, وہ ان تک پہنچ گیا. اب جو سماعت ہو رہی ہے اس کے اندر بھی بنیادی طور پر پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ ان کو کم از کم 10 دن کا ٹائم ملے, اور 10 دن کا ٹائم سے اگر زیادہ مل جائے, 17 جولائی تک کا ٹائم مل جائے, وہ تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے. لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ٹائم دے اور ٹائم ملے, اور تاکہ اس دوران یہ جو سارے کے سارے عمل ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے منوپلیٹ کر لیا جائے. اب آج کی جو اس وقت سماعت ہو رہی ہے وہاں پر بھی اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں, جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ الیکشن جو ہے 17 جولائی کے, یہ ان میں اس تک ہمیں ویٹ کرنا چاہیے, کیا چیف منسٹر نہیں ہوگا تو اس کی ذمہ داری گورنر پنجاب کو سنبھالی جا سکتی ہے. اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں, یعنی کچھ اس قسم کا کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو ریلیف مل جائے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب تک کی جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں اس کے اندر یہ ریلیف ملنے والا ہے. البتہ سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے اب تک جو ان کے ریمارکس آئے ہیں سامنے
کہ جناب نئے الیکشن کا ہم آرڈر نہیں دے سکتے، اور یہ جو سماعت ہے یہ اس وقت میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ اب تک کے دلائل لینے کے بعد انہوں نے اس سماعت کا وقفہ کر دیا 3 بجے۔ آج دوبارہ سماعت کا آغاز ہوگا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ 4 بجے سے پہلے کون سا فیصلہ آتا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔